अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो बसिलसिला रोज़गार पाकिस्तान से बाहर हैं और दुनिया के 115 ममालिक में ये पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट हैं दुनिया के, उनमें ये मुकीम हैं। जो सरकारी आदाद शुमार हैं 2017-18 में जो हमारे सामने आए थे, उसमें समंदर पार पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में है। और उसके बाद यूरोप में अगर हम बात करें तो वो 21 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, 48 लाख के करीब मशरक़ वस्ती में रह रहे हैं। इसी तरह शिमाली अमरीका और दुनिया के दीगर ममालिक में ये तादाद 13 लाख तक बन जाती है। अफ़्रीका और जो दीगर ममालिक हैं उनमें तकरीबन 2 से 3 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं। अब इन पाकिस्तानियों का किरदार पाकिस्तान के लिए क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो ये जितने लोग बाहर हैं, जिनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो रोज़गार के सिलसिले में हैं, वो अपने ख़ानदान को सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और जब वो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है वो पाकिस्तान को कौमी सतह पे है, पाकिस्तान की मईशत को है। उनके भेजे हुए पैसों को हम रेमिटेंस या तरसीलात ज़र कहते हैं। और जो इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है वो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर में ही हो जाता है। और फ़ायदा पाकिस्तान को ये होता है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं, जो इन दिनों तकरीबन 3 अरब डॉलर से भी कम हो चुके हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला डॉलर्स की कमी का ही है। हम डॉलर्स के लिए ही IMF की वो शराइत मान रहे हैं, शायद जो माननी ज़रूरी भी नहीं थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। अब IMF की शराइत इसलिए मानी जा रही हैं कि जब IMF आप पे एतमाद कर लेता है तो दीगर जो लैंडिंग एजेंसीज़ हैं या वो ममालिक हैं जिन्होंने आपको कर्ज़ देना है, या जो इदारे हैं जिन्होंने आपको डोनेशंस देनी हैं, वो भी आप पे एतमाद करता है। IMF अगर आपको डॉलर दे देता है, आपका IMF प्रोग्राम में आप आ जाते हैं, तो एक तरह से आपको सनद मिल जाती है कि अभी आप डिफ़ॉल्ट करने वाले नहीं हैं। और अगर कोई और भी आपको सरमाया देगा या पैसा देगा तो वो डूबेगा नहीं। अब ये मामला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे ख़ासी नज़रें हैं इस वक्त। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करते रहे हैं। हमेशा से ये कोशिश रही है, जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये तरगीब देती रही हैं कि बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो ऑफिशियल तरीक़ाकार है उसको अपनाते हुए आप अपना जो पैसा है उसको पाकिस्तान भेजें। उसका फ़ायदा ये है पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ना सिर्फ ये एक तो वो पैसा है जो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने घर के अखराजात के लिए, अपने कारोबार के लिए, सरमायाकारी के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उस वक्त भी ये कौम बहुत ज़्यादा याद भी करती है, उनकी खिदमात को खिराज तहसीन भी पेश करती है। जब वतन अज़ीज़ में कोई आफत आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई भी अनहोनी सूरत हाल हो, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा खड़े रहते हैं। हाल ही में अमेरिका में हमने देखा कि एक शख्स की कहानी बताई जा रही है कि जिसने मिलियन ऑफ डॉलर्स तुर्क सफारत खाने में जाके दे दिए और अपनी शनाख्त भी ज़ाहिर नहीं की, और वो शख्स पाकिस्तानी है। तो इसी तरह जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो ये पाकिस्तानियों के साथ भी खड़े होते हैं। और चैरिटी डोनेशंस एक बहुत लंबी तारीख़ है, सुनहरी तारीख़ है गैर मुल्की तारकीन वतन की, ख़्वाह वो किसी गाँव गोठ के लेवल पे हो या कौमी सतह पे हो, जो गैर कानूनी तारकीन वतन ने अपना किरदार अदा किया है। अब ये इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं, वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए भी अपना किरदार अदा करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ़ मसाइल उनका अहाता हम करते हैं, हमने पहले भी किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शायद जो उनसे मुताल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से उस तरह एंटरटेन नहीं किया जाता जिसके वो हक़दार हैं, उनके मसाइल उस तरह हल नहीं किए जाते तरजीहात पे जिसके वो हक़दार हैं। बहुत से मसाइल हैं। हमने ये भी बात की कि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं, कहीं कब्ज़ा हो जाता है, कहीं सिर्फ उनके पास कागज़ों का पलंदा आता है, रियल में प्रॉपर्टी नहीं आती, और फिर मामला जब लिटिगेशन में जाता है तो पाकिस्तान का जो रिवायती निज़ाम इंसाफ है वो फिर उसकी नज़र हो जाता है। फिर यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बहुत ज़्यादा हैं। ये सब बातें अपनी जगह हैं। इस सब के बावजूद
غیر قانونی معاف کیجیے گا غیر ملکی جو ہیں پاکستانی، غیر ملکی تارکین وطن جو ہیں، غیر ملکی پاکستانی تو نہیں ہیں، دے آر پاکستانی، لیکن غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ پاکستان کو ہمیشہ اکثریت ان کی پہلے سوچتی ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند بھی رہتے ہیں۔ سیاسی باتیں اپنی جگہ ہیں، کسی کا سینٹیمنٹ کسی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دے آلویز ٹرائی ٹو کیپ پاکستان فرسٹ، وہ کرٹیسزم ہو یا اپریسیشن ہو، یہ ان کا رائٹ ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو اس وقت کرنٹ پاکستان کو کرائسس ہیں، پاکستان کو ضرورت ہے ایک مرتبہ پھر سے تارکین وطن کی۔ یہ جو ہمارے 90 لاکھ پاکستانی باہر رہتے ہیں، یہ جو ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں، کیا ان کے حجم کو بڑھایا جائے یا وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے، تاکہ دنیا ہم پہ اعتماد کرے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ شاہد حسین صاحب ہیں، پراپرٹی ڈیولپر ہیں، لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ۔ عاشر قریشی صاحب ہیں، یہ گوادر ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، یہ بھی لنڈن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عاشر صاحب آپ کا شکریہ۔ ثاقب رفیق صاحب بھی ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں، ثاقب صاحب آپ کا شکریہ۔ بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین آوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام حسین آوان صاحب، یہ بتائیے گا، مختلف ایسپیکٹس ہیں، میں نے ریمیٹنس کی بات کی ہے، میں نے ڈونیشن ان کرائسس کی بات کی ہے، ڈیزاسٹر کی بات کی ہے، میں نے امیج بلڈنگ کی بات کی ہے، آپ نے بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ پاکستانیوں کے اجاگر کیے ہیں، لیکن ایٹ ٹائم پاکستان کی جو صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو پھر سے امیدیں لگانی چاہیے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان سے؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ دیکھیں، ہر پاکستان کی جو حکومت ہے وہ امیدیں لگاتی ہے اور لگانی بھی چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، اوورسیز جتنے بھی یہاں پر رہتے ہیں، اور ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ محب الوطن پاکستانی ہیں، تو ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کی تقریر سن رہا تھا، تو اس کے اندر بھی وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت UAE اور ترکی اور دوسرے ممالک کے اندر سرمایہ کاری کا سوچتے ہیں، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اگر ان کو ان کے سسٹم پر تھوڑا اعتماد ہوتا ہے، اعتماد ہے کہ وہاں پر ان کے جو پیسے ہیں وہ کہیں ڈوبیں گے نہیں، کوئی کسی قسم کا ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، تو یہ چیز ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے اندر کر لیں، یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ اتنے ادارے بناتے ہیں، اتنے میکنزم بناتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک ایسا میکنزم بنا لیں کہ مثال کے طور پہ جتنے پاکستان کے مشن ہے باہر دنیا کے اندر، ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے امپاور کریں کہ جس طرح بھی سرمایہ کاری کرنی ہو وہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو مشن ہے، سفارتخانہ ہے، اس کی گارنٹی کے ساتھ جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کریں کہ کوئی اس کی جائیداد کو کوئی کچھ ہوگا تو اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہوگی۔ تو آپ اس طرح کا میکنزم بنا لیں تو میرے خیال سے جتنی انویسٹمنٹ جو پاکستانی دوسرے ممالک کے اندر انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں وہ دوبارہ سے پاکستان کا رخ کریں، چاہے وہ گوادر ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے کراچی، جتنے بھی ہمارے شہروں کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے پروجیکٹس بھی ہیں، جیسے کوئی منرل واٹر کا پلانٹ لگانا چاہتا ہے کوئی، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں، اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو رستے کے اندر حائل رکاوٹیں ہیں، تو یہ اگر ون ونڈو آپ ان چیزوں کو کر دیں، اس کا کوئی آپ پروجیکٹ کا نام رکھ دیں کہ اوورسیز پاکستانی جو انویسٹمنٹ کریں گے اس کو یہ ون ونڈو سے ہی وہ گزریں گے۔ چھوٹے موٹے ڈپارٹمنٹ پہلے اس طرح کے بنتے رہے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے، پھر وہ جو بیوروکریسی جو ہماری روایتی بیوروکریسی ہے وہ ان کو شاید اس طریقے سے چلنے نہیں دیتی۔ لیکن ہمارے جو بھی وقت کے وزیر اعظم ہوں، کوئی جو بھی ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گارنٹی کے ساتھ، گورنمنٹ کی گارنٹی کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کو انشور کریں کہ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ تو فراڈ ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی جو وہاں پر سوسائٹی یا کوئی بھی ہے کوئی اس کے اندر ہرڈل نہیں ہے گی۔ تو آپ یقین کریں کہ جو پاکستان، یہ بڑی بہترین بات آپ نے کی ہے، آپ نے بہت بہترین بات کی ہے غلام حسین آوان صاحب، کہ ایک شیورٹی اگر دے دی جائے تو یہ پاکستانی جو کہیں ترکی میں یا UAE میں اپنا سرمایہ لے کر جا رہے ہیں، یہ پاکستان کو پہلے ترجیح دیں گے۔ لیکن میرا اب ایک سوال آپ سے ہی ہے غلام حسین آوان صاحب، ہم نے مشرف صاحب کا ایرا دیکھا کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی،
2013 سے 17 کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ آئی. آج جن سابق وزیر اعظم صاحب کا آپ نے نام لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ بھی کوئی ایسا سسٹم مرتب نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی اس نظام پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات پہ تو ٹرسٹ لوگ کر لیتے ہیں لیکن نظام پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارا سسٹم 2002 سے 2007 تک جو تھا اس سے بھی ہم ابتر ہو چکے ہیں؟ یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ ہے یا ہم نے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا؟ آپ نے صرف ابتر کہا ہے، میں تو کہوں گا بہت زیادہ ابتر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ ہم نیچے آ چکے ہیں. آپ ہر فیلڈ کے اندر دیکھ لیں اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ لوگ یقین کریں اب بچوں کو لے جانے سے بھی اس میں ڈرتے ہیں کہ یار وہاں پر پتہ نہیں حالات کیا ہے کہ کہاں سے کیا حالات ہوتے ہیں. اور انویسٹمنٹ تو ظاہر ہے ایک دور کی بات ہے. اب ہم وہاں پر چاہے دیکھیں ہر بندہ کوئی چھوٹی موٹی سرمایہ کاری کرنے کا چاہتا ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن جتنے فراڈ ہو رہے ہیں، جتنے وہاں پر آپ قبضہ آپ کی زمین پہ کوئی بیٹھ جائے نا تو آپ کو سالوں سال لگ جائیں گے اسے قبضہ چھڑانے میں. کوئی ادارہ افیکٹولی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا سوائے اس کے ایک دو فون کر دے دیے اور چیز پاکستانی ہے جن کا وقت یہی دیکھنے پر کوئی میکنزم ہے ہی نہیں. اداروں پہ ادارے آپ نے بنا دیے، میں کہوں گا بیوقوفی کی آپ نے کتنے ادارے بنا دیے اور جن کا تنخواہیں لے رہے ہیں. میں او پی سی کی بات کرتا ہوں جو پنجاب کے اندر بنے، بہت اچھا ادارہ یہ کام کر سکتا تھا، بہت اچھا افیکٹو بندے اس کے اندر لگاتے آپ، لیکن وہاں پہ 70 سے آئی تھنک میں بھی 100 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں اس ادارے کے اندر. اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں کیا رزلٹ ہے اس کا. اوورسیز پاکستانی رو رہے ہیں جن کا جس جگہ پہ کوئی قبضہ ہو جاتا ہے، کسی کی دکان پہ کوئی بیٹھ گیا ہے، کوئی رشتہ دار بیٹھ گیا ہے، آپ اس کو ویکیوٹ ہی نہیں کرا سکتے. اور جو دوسرے جو اس کی بات کو سنتے ہیں، جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، سب ڈسکریج ہوتے ہیں. آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسا میکنزم کر دیں. ٹھیک ہے اوورسیز پاکستانی بھی ایک پاکستانی ہے، تو یہ نہیں کہ یہ کوئی علیحدہ مخلوق ہے، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے آپ کو یہ جو طبقہ ہے اوورسیز پاکستانی کا، ان کے دل جیتنے چاہیے، ان کی مشکلات کم کرنی چاہیے. مشکلات کم کریں گے تو پاکستان کے اندر ڈالر اور پاؤنڈ اور درہم کی باہر آ جائے گی. لوگ خود کہیں گے یار ہم پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارا پاکستان کا نظام بہتر ہو رہا ہے، ہمارا سسٹم بہتر ہو رہا ہے. ہم بہتر کی طرف جا ہی رہے، ابتر کی طرف جا رہے ہیں. کوئی پاکستان کی جو بھی وزیر اعظم ہے سلوٹ مارتا ہے جی اوورسیز پاکستانی ریٹ کی ہڈی ہے، بس اس کے آگے وہ کھڑا، اس کی اگلی بات نہیں وہ کرتا. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے؟ ہم بڑے پروگراموں کے اندر ریکویسٹ کر کے چاہتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ کے اوپر آپ جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں کم از کم وہاں پر سسٹم ایسا مرتب کریں کہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ کچھ تبدیلی آئی ہے. آپ 10 سال پہلے دیکھ لیں ایئرپورٹ کے اوپر وہی وہ جو کیا کہتے ہیں یہ پورٹر ہوتے ہیں اسی طرح جمپے مارے ہوتے ہیں بیلٹوں کے اوپر، اسی طرح لوگوں کے جو ہے وہ بیگ اٹھا کر ان سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جس کو اسکین نہیں کرنا اسے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. واٹ از دس؟ ہم یہاں پہ اپنے بیگ خود اٹھا کے باہر آ جاتے ہیں ایئرپورٹ سے. لاہور ایئرپورٹ یا اسلام آباد کراچی ایئرپورٹ پہ بھی آ سکتے ہیں، پورٹروں کو باہر نکال رہے. آپ کا کرپشن کے دروازے بند ہو، وہ چیز پاکستانی خوش ہو. یہ پتہ نہیں کیا سسٹم آپ بنا رہے ہیں، وہی کوئی چینجز صحیح ہے. اوان صاحب بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیگر مہمان ہیں، ہم ان سے جانیں گے سرمایہ کاری سے متعلق اوورسیز پاکستانیوں کے دل کیسے جیتے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ثاقب رفیق صاحب، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے سرمایہ کاری کی، لیکن معاملہ یہاں پہ پھر وہی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے. پہلے بھی پروگرامز میں آپ سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. لیکن موجودہ نظام میں رہتے ہوئے موجودہ حالات میں پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں پوٹینشل کتنا ہے؟ اور یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ لوگ اب ترکی یا متحدہ عرب امارات کو ترجیح دے رہے ہیں اور پاکستان کو کم دے رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کا ٹائم دینے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بیماری کا علاج دریافت کرنے سے پہلے ہمیں بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
مسئلہ جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تھرڈ جنریشن خاص طور پہ اب پاکستان کی بجائے دوسرے ممالک کو جو ہے وہ پہلی ترجیح سمجھنا شروع ہو گئی ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی یا اسکروٹنی کے مسائل نہیں ہیں یا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے سیکیور ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کا صرف ایک ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے عوامل ہیں جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم کیسے فوراً سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. فار دی آرگومنٹ سیک, پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پاکستان کا لنک ہونا ضروری ہے. ہمارا ملک کیا قطر سے یا دبئی سے یا ترکی سے زیادہ سیف ملک ہے؟ جب وہ ممالک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو یا فارن ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو یا باہر کے ممالک سے پیسے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے ملک کے لیے ہر ایک کے لیے انویسٹمنٹ کو کھولتے ہیں, لیکن ہم پاکستان والوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں اگر آپ نے پراپرٹی بائی کرنی ہے, میں کارپوریٹ ڈیلز کی بات نہیں کر رہا جو ملٹی ملین ڈالرز کی کمپنیاں آتی ہیں, لیکن انڈیویجول بائر, میرے پاس بہت سے بنگالی برٹش لوگ کالنگ کرتے ہیں, بہت سے افغانستان کے لوگ کالز کرتے ہیں کہ کیا ہم پاکستان میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں جب ہماری کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہم انہیں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر گورنمنٹ ایک سسٹم بنا سکتی ہے اور میرے خیال میں چند ایک شہروں سے پائلٹ پروگرام کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے گوادر ہے یا اسلام آباد ہے, اور وہاں پہ شروع میں گورنمنٹ کوئی خود پروجیکٹ لے کے آ سکتی ہے جن میں گورنمنٹ اوپن کرے کہ آپ کی جو مرضی نیشنلٹی ہے, ایز لانگ کہ آپ ہمارے پیرامیٹرز پہ پورے اتریں, قوانین کا احترام کریں, کل کو یہاں پہ جب آئیں تو یہاں کے ویزا اور دوسرے ریگولیشن کو ساتھ لے کے چلیں. فار ایگزامپل اب یو اے ای میں گولڈن ویزا ہے, کیا یو اے ای سے پاکستان زیادہ اس کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے؟ یا آپ دیکھیں ٹرکش سٹیزن شپ ہے 2.5 لاکھ میں ہے, 4 لاکھ ڈالرز میں. اسی طرح سے قطر انویسٹمنٹ ہے 2 لاکھ میں, آپ قطر میں 2 انویسٹمنٹ کا ویزا لے سکتے ہیں. تو ہم بینگ پاکستانی شاید خود بھی کچھ ایسے چیزیں یا ایسے پیرامیٹرز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ریالٹی میں اب کوئی ویلیو نہیں ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی کے اندر جو 145 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, تو یہ پراپرٹی کی میں فگرز بتا رہا ہوں, 2021 اور 22 میں ایک سال کی 145 ارب ڈالر آیا ہے, اور وہ سب سے زیادہ اس کے اندر تعداد انڈینز کی ہے, رشینز کی ہے اور پاکستانیز کی ہے اور چائنیز کی ہے جنہوں نے وہاں پہ پراپرٹیاں خریدی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اس کے اوپر کوئی کانکریٹ پلان بنانا چاہیے. یہ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ ہم اوپن کریں ٹو اینی نیشنل آف اینی کنٹری. اوورسیز پاکستانیز آر مور دین ویلکم, وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں, لیکن کب تک ہم سارا بوجھ انہیں پہ ڈالیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم باقی عوام جو باقی دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اپنے ملک کو کھولیں اور ان کو موقع دیں گے وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں, اور اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ جی کوئی ویزا پاکستان کا ہر ایک کو دے دیا جائے, یا ہم تو آلریڈی ایک بہت پاپولیٹڈ کنٹری ہیں, ہمارے اور مسائل بھی ہیں, ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے, سیکیورٹی کے ایشوز کو بھی دیکھنا ہے. دوسرا میرے خیال میں ابھی تک جیسے آپ نے کہا ڈالر کے ریزرو 3 ارب تک آ گئے ہیں, تو مجھے آپ کے اندر تو ارجنسی فیل ہو رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی مجھے کسی بھی بڑے لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی بندہ اس کے اوپر کام کرتا اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہا. کیوں بار بار ہم صرف قرضے لے کر ہی اپنے مسائل حل کرنے کا سوچتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ایک ارجنسی آپ کو مشن میں یا ہماری کونسلیٹس میں یا کہیں پہ دکھائی نہیں دے گی کہ ان کے جو کمرشل اتاشی ہیں, جو وہاں پہ ارباب اختیار ہیں, وہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں اوورسیز پاکستانیز, آپ کو وہ بلاتے ہوئے نظر آئیں, کوئی اس پہ کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دیے ہوں, یا آپ کو اس کے اوپر اوورسیز میں ان کی طرف سے کوئی انکریجمنٹ دکھائی دیا ہو. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے جو پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے, اگر ہم اس کو واقعی میں چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح فلرش کرے جیسے ٹرکی, یو اے ای یا قطر یا باقی بڑے ممالک کر رہے ہیں جیسے پورچگال ہے, تو ہمیں پھر اس سٹینڈرڈ کے اوپر صرف اور صرف اپنے ڈاکومنٹس اور سیکیورٹی جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. کی ویلیو کو نہیں لانا پڑے گا. میں ثاقب صاحب آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں. عاشر قریشی صاحب, ایک سسٹم کی بات ہے, پھر دوسرا یہ جو پراپرٹی ہے, ہم سے پراپرٹی کی ابھی بات کر رہے ہیں, بڑا اوور ویلمنگ ہوتا ہے, اور پاکستان میں تو گھروں کی کمی بھی ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی بتاتی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بس وہ نوکری کریں, عمر کے ایک حد تک اپنا گھر بنا لیں, پھر اس کے بعد وہ اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کریں, اینڈ دین اللہ خیر صلاح.
لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ترکی کے مقابلے میں، یو اے ای کے مقابلے میں جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے وہ چینلائز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اتنا رسپانس ان کو آ سکتا ہے کہ دے کین ٹرسٹ؟ کیونکہ ماضی میں تو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں اور بہت میسیو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے سسٹم کے چینلائز ہونے کی بات کی ہے، میں ایگری کروں گا، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی، کیونکہ ابھی ثاقب بھائی نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا جو کہ میں بھی کہنا چاہتا تھا بٹ انہوں نے کور کر لیا ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے کیوں نہیں اوپن کرتے پاکستان کو، بٹ اب میں صرف بات کروں گا اوورسیز پاکستانی کی۔ چینل بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی، لیکن اوورسیز پاکستانی صرف انویسٹمنٹ نہ کریں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اپنا پاکستان سے لنک کریٹ کرنے کے لیے۔ میں الحمدللہ پچھلے 15 سال سے پاکستان میں جو ہے وہ صرف ریل اسٹیٹ نہیں کر رہا، ہم نے ڈائیورسیفائی کیا۔ اس وقت بھی میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور ایک نئے بزنس کی طرف ہم ڈائیورسیفیکیشن کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان ٹریول کرنا پڑے گا، آپ کو پاکستان میں کنیکشنز اپنے بنانے پڑیں گے۔ مجھے انفارچونیٹلی میں ڈس ایگری کروں گا کافی سارے جو کمنٹس ہیں اوورسیز کمیونٹی میں بھی کہ جی قبضہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں۔ قبضہ اگر پاکستانی کی پراپرٹی پہ بھی ہوتا ہے تو بھی وہی مسائل ہیں جو اوورسیز پاکستانی کی پراپرٹی پہ ہیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، صرف اوورسیز پاکستانی نہیں۔ تو میں بالکل اس کو شارٹ رکھوں گا کہ چینل آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہے، لیکن آپ کو کنیکشنز بنانے پڑتے ہیں اپنے یہاں پہ، آپ اور یہاں پہ کنیکشن بہت آسانی سے، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، ٹرسٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ ٹرسٹ صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ میرا بھائی، میری بہن، میرے ماموں، میرے چاچا ہی صرف انہی پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں، ایسی سچویشن نہیں ہے۔ ان کے اوپر بھی ضرور کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو آپ کے ساتھ فراڈ والے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ میں جس طرح میں نے بتایا چونا اپنے ہی لگاتے ہیں، اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں چونا لگانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا کیسز جو میں نے سنے ہیں جب بھی کہ جی ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا، اس میں کوئی نہ کوئی فیملی کا ممبر انوالو ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پراپر پروفیشنل جو ریل اسٹیٹ میں اگر آپ نہ جانا چاہتے ہیں، فارماسیوٹیکل میں آپ جانا چاہتے ہیں، ڈیری میں جانا چاہتے ہیں، اس کے پروفیشنل ڈیلرز ہیں جن لوگوں سے آپ بات کر کے ان کو انگیج کر کے مالکوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں۔ اب تک الحمدللہ مجھے اس قسم کا کوئی چیلنج فیل نہیں ہوا۔ اور سوری، آپ کا پچھلا کمنٹ ایک کوشچن تھا، صرف میں ایڈ آن کروں گا 1 منٹ میں، کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ترکی میں اور یو اے ای میں انویسٹمنٹ جاری ہیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے جاری ہوں، میں اس کو فالو نہیں کر سکا، لیکن میں جس ٹائم پاکستان آیا ہوں، جتنی یہاں پہ حالات میڈیا میں ہم دیکھ لیں کہ خراب ہیں، اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس میں آپ کام کرنا چاہیں اور آپ کو پوٹینشیل نظر نہ آئے۔ جو مرضی آپ، جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ اس میں انٹر ہوں اور اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ نے صرف اوورسیز پاکستانی کے لیے ہی سرو کرنا ہے، وہ آل اوور دا ورلڈ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فارماسیوٹیکل میں جاتے ہیں تو وہ پروڈکٹس اس قسم کی ہیں جو لیکن پوٹینشیل پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں میڈیا پہ کچھ سن کے، معذرت آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں، کہ ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، کچھ چیزوں کو، جیسے اب عامر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اب مسائل یہ ہیں نا کہ کیا یہاں بیوروکریٹک ہرڈل زیادہ ہیں، سسٹم ڈیلیڈ زیادہ ہے، یا لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ وردی نہیں ملتے؟ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ میں ذرا شاہد صاحب کی طرف جاؤں گا، کافی دیر سے ویٹ پہ بھی ہیں۔ شاہد صاحب دیکھیے، بات عاشر صاحب کیا یہ ایگری کہ آئیڈیل نہیں ہیں حالات، لیکن حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ یہاں پہ جو بھی پیسہ آئے گا وہ بالکل ہی غرق ہو جائے گا، وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے، جنہوں نے 2000 میں اس سے پہلے پراپرٹی خریدی، اگر کسی کا لیٹ سپوز 1 ملین انویسٹمنٹ تھی تو آج وہ 10 ملین اس کے پاس ہے، وہ ایک ایسٹ اس کا پڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ کی نظر میں اوورسیز پاکستانی یہ جو آئیڈیل سچویشن نہ ہونے پہ جو پیمانہ ان کا ہے، کیا وہ بیوروکریٹک ہرڈل سے ڈر جاتے ہیں،
یا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم کہیں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی پوری پراپر چھان پٹک کر لی جائے؟ کیونکہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں انہوں نے تو اپنی ویب سائٹ پہ سب جو رجسٹرڈ سوسائٹیز ہیں وہ دی ہوتی ہیں، آئے دن اشتہار آتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ اور یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. جی السلام علیکم، تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کا. میں تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت یو اے ای میں انویسٹمنٹ سے یا ٹرکی میں انویسٹمنٹ سے یا یو کے میں انویسٹمنٹ سے یا کسی بھی اور کنٹری سے انویسٹمنٹ کرنا جو ہے نا بالکل ایک زیادتی ہوگی. پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے انفارچونیٹلی ہم لوگ بالکل ایک بیسک سسٹم جو ہوتا ہے نا، کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ یو اے ای میں انویسٹ بھی کیا ہے، وہاں پہ ڈیولپرز کے ساتھ کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں، ٹرکی میں بھی کیا ہے. تو ہم لوگ انفارچونیٹلی ایک بیسک سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیولپ کرنے میں ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ پچھلے دہائیوں سے ناکام رہی ہیں. کہ اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ پاکستان میں بہت بڑی بڑی ڈیلز جو ہیں وہ کیش پہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ ڈیل سسٹم میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے تو اس سے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان کی بہت زیادہ اکانومی جو ہے وہ کیش پہ بیس ہے، جو کہ اس سے پاکستان کی اکانومی کو ٹیکنیکلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ان کی ایک ہسٹری ہے کہ آلویز وہ دے وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان. اب 2022 21 اور 2020 میں ہم نے مطلب بینگ ان اوورسیز پاکستانیز، جہاں پہ ہماری کمپنی ہے، ہم نے ہیوج پاکستانیوں کی ہیوج انویسٹمنٹ جنہوں نے پاکستان میں انویسٹ کی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں، ابھی ہم نے ایگزیبیشن بھی کی تھی، روڈ شوز بھی کیے تھے، تو پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وائی شوڈ انویسٹ ان پاکستان، کیونکہ وہ انہوں نے جو 2 سال پہلے پیسے انویسٹ کیے تھے وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے، ایون دو جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہ 1 ملین کی انویسٹمنٹ 10 ملین کی ہوگی، لیکن ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ٹیکنیکلی وہ لاس میں ہی ہوتے ہیں. کیونکہ جب انہوں نے پاؤنڈ آج سے 5 سال پہلے بھیجے تھے تو اس ٹائم اس کا ریٹ اگر 260 تھا، تو آج وہ 330 پہ گیا ہوا ہے. تو وہ جب پیسے واپس لے کے آتے ہیں تو ان کو ٹیکنیکلی لاس ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ کہ پاکستان میں ایک بیسک، میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ایسی باڈی، ایک آرگنائزیشن گورنمنٹ کو بنانی چاہیے جو کہ جتنا بھی ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کی ٹرانزیکشنز کو. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس، جیسے غلام حسین بھائی نے کہا کہ وہاں پہ لوگ ڈیولپرز ہیں، ان کے پاس این او سیز ہوتی ہیں. تو وہ ایک یو کے میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ڈیولپرز یہاں پہ آئے، انہوں نے بڑی اچھی ویڈیوز اوورسیز پاکستانیز کو دکھاتے ہیں، حالانکہ ایکچولی وہ گراؤنڈ پہ سچویشن نہیں ہوتی. اس سے پاکستان اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا ڈیفیسٹ بہت. اچھا شاہد صاحب، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، میں ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے پھر اس کے پیچھے دیگر ادارے لگ جاتے ہیں، اور لوگ اس لیے کیش کو زیادہ پریفر کرتے ہیں نسبتاً کہ وہ پراپر بینکنگ چینل کے ذریعے آئیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ثاقب صاحب، اب کیا سب اوپن کر دیا جائے، ایک طرح سے ان اناؤنس ایمنسٹی ہو جائے کہ جو پیسہ لگانا چاہتا ہے، جس کے پاس پیسہ پڑا ہے وہ لگائے، اس سے پوچھا نہیں جائے گا، تب جا کے پاکستان کی معیشت سنبھلے گی؟ یا ایک جانب ہم ریئل اسٹیٹ کے سسٹم کو اور ٹرانزیکشنز کو کنٹرولڈ کر دیں، سسٹمیٹک کر دیں، اور دوسری جانب ہم ان لوگوں سے بھی کہیں جن کا پیسہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے وہ آ کے لگائیں؟ تو یہ کیسے توازن کیسے آ جائے گا؟ دیکھیں، بہت سے جو بڑے بڑے ممالک ہیں دنیا میں، وہاں پر اگر وہاں کا لوکل بندہ ہے، وہ اگر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑے پیمانے پہ اسکروٹنی ہوتی ہے. اس کے کنٹراسٹ میں اگر فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے چھوٹ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کے اندر تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈالر کی کمی کی کر رہے ہیں، تو obviously we are talking about ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ یا ریئل اسٹیٹ کے اندر باہر سے انویسٹمنٹ، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی کریں، چاہے وہ دنیا کے باقی لوگوں کے لیے کھولی جائے. دونوں صورتوں میں جو لوگ پیسہ لے کر آ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں موجود، نہ ہی وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، نہ ہی وہ پاکستان کے کسی محکمے کے ملازم ہیں، نہ بیوروکریٹس ہیں، نہ ہی کوئی اور محکمہ، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. اب اس کے اوپر وہ پیسہ باہر سے کما کر لا رہے ہیں. تو بہت سے ممالک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو جو باہر سے پیسہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں ایک اسپیشل سٹیٹس دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ ٹیکس فری کا دیا جائے، انکم کی چھوٹ کا دیا جائے، کہ آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے کمایا. دیکھیں، جو اس کی جنریٹنگ یا اس کی کمانے والا ملک ہے وہ اس کی اسکروٹنی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے. پاکستان اگر 5 سال کے لیے یہ چیز کر دیتا ہے
صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کر دیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے پاکستان میں جو انویسٹ کریں گے ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے. اگر آپ کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, جو بھی ہے, تو پھر ہم کیوں آپ سے پوچھیں؟ ہمارے ملک کو تو ڈالرز چاہیے. یہ ایک سٹیپ کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں اوورسیز کے جو پاکستانیز ہیں خاص طور پہ, چونکہ دوسروں کو تو اس وقت الاؤ. صحیح ہے ثاقب صاحب, اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. اب میں غلام حسین امان صاحب, اب ثاقب صاحب جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ, بہت سے جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مور ایکٹیویٹی مور اکنامک گروتھ. اب ایکٹیویٹی میں رکاوٹ یہی بعض ان نیسیسری چیک اینڈ بیلنس آ جاتے ہیں, لیکن ہمیں پھر فیٹف کی تلوار بھی ہم پہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آئی ایم ایف بھی ہم سے تفصیلات مانگنا شروع کر دیتا ہے پاکستان سے کہ آپ ایون اپنے سرکاری افسران کے اثاثے تک ڈکلیئر کریں. تو یہ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں توازن پھر پاکستان کیسے کرے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک بات میں اور بتاتا ہوں جو کہ پوائنٹ میں نے پہلے مس کیا. تو ایک اور بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر بہت سارے تارکین وطن ایسے ہیں جن کا یہاں پر لیگل اسٹیٹس نہیں ہوتا, لیکن ان کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ضرور ہوتے ہیں. تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ ان سے یہاں پر جو بات چیت کرے کہ یہ ایلیجیبل ہوں اپنے پاکستانی بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھلوانے کے, چاہے وہ یو کے اندر یا یورپ کے اندر جو پاکستانی بینکس ہیں ان کے اندر اگر وہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو وہ جو پیسے وہ بناتے ہیں جو, تو وہ کم از کم پراپر چینل جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھیج سکتے ہیں, اور اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. لیکن ہماری اتھارٹیز اگر کسی سے بات کریں, کسی سے بات چیت کریں, کوئی چیزوں کا حل نکالیں, تو پھر لاکھوں جو تارکین وطن ہیں جو کہ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے پراپر اور وہ رہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی کام تو کر رہے ہیں نا. تو وہ جو پیسے ان کے پاس پیسے بھیجنے کا کوئی میکینزم کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس یہاں کی ویلڈ آئی ڈی نہیں ہے لیکن پاکستان کا آئی ڈی کارڈ تو ہے نا, پاکستان کے آئی ڈی کارڈ یا پاکستانی بینکوں کے اندر آپ کو اکاؤنٹ کھلوانے کی پرمیشن ہونی چاہیے, اور تاکہ آپ یہ جو پیسے ہیں لیگل چینلز کے ساتھ پاکستان بھیج سکیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرے اور نیگوشیٹ کرے, لوگوں سے بات چیت کرے, تو میرے خیال سے بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. نہیں, روشن ڈیجیٹل ایک انیشیٹو تو تھا, اس سے کیا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں, اس سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ پیسے لیگل چینلز کے ساتھ ٹرانسفر ہوئے ہیں, پاکستان کے ریزرو اس سے بڑے ہیں, اور یہ میرے خیال سے جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کا آئی تھنک یہ بہت بہتر قدم تھا اس کا. لیکن یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے شاید اس طریقے سے اس کو پروموٹ نہیں کر رہی, اس طریقے سے اس کو لے کر نہیں چل رہی. اگر اس کے اندر مزید آسانیاں, جیسے میں نے کہا آپ کو کہ اس کے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اگر اس کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کر دی جائے, اور ایسے پاکستانی جو کہ یہاں پر اپنا میں کہوں گا کہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان کے پاس مکمل نہیں ہوتے, اگر ان کو بھی کوئی اس کے اندر شامل کیا جائے تو یہ روشن ڈیجیٹل. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں ذرا شاہد صاحب کی طرف چلتا ہوں. شاہد صاحب, اگر نرمی پیدا کر دی جائے تو آپ جب بات کر رہے تھے کہ لوگ کیش میں ڈیل کرتے ہیں, تو وہ پیسہ پھر سسٹم میں آ جائے گا؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی, چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں, وی شوڈ پلے اوور پازیٹیو رول ود ان اون کیپیسٹی. کیونکہ میں یہاں پہ اوبیسلی دیکھتا ہوں کہ لوگ اب جیسے پاکستان پیسے بھیجنے کا معاملہ ہے تو بہت زیادہ پاکستانی ایسے ہیں کہ جو پاکستانی جو بینکنگ چینل ہے اس کو یوز ہی نہیں کرتے. وہ ہنڈی یہاں پہ پیسے لے لیے, وہاں پیسے دے دیے, یا وہاں لے لیے یہاں دے دیے, وہ جو پیسہ ہے وہ بالکل پاکستان کی اکانومی میں اس کی کوئی جو ہے وہ اس میں نہیں آتا سسٹم میں, اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ کافی دفعہ ایسے یہاں پہ ہمارے کلائنٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو 2-3 روپے کا یا شاید 5 روپے کا ڈفرنس ہوتا ہے اس میں. تو پاکستانیوں کو بھی ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا تھوڑا سا سوچیں, 2-3 روپے کے لیے ہم بینکنگ سسٹم کو یوز کریں, اور گورنمنٹ کو جیسے ابھی ثاقب بھائی نے بات کی کہ بالکل پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک کہ پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پہ شاید یہ پاسبل نہ ہو کہ آپ بالکل پیسے بھیجیں وہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. فاٹف کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان ان کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے جہاں پہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو لیکن گورنمنٹ کو ایسے چینلز بنانے چاہیے جس سے کہ پیسہ بینکنگ سسٹم کے تھرو آئے. یہ جو ہنڈی والا سلسلہ ہے یا پیسے دوسرے طریقے سے بھیجتے ہیں, اس کو پاکستان کی اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور لاسٹ گورنمنٹ میں جو روشن ڈیجیٹل کا ایک انیشیٹو تھا وہ بہت اچھا تھا, اس میں لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ بھیجا, میں نے ذاتی بھی اس میں اکاؤنٹ کھولا تھا. دیٹ واز اے گڈ اسٹیپ. تو ہم نے ایسے اسٹیپس لینے ہیں جس میں ہمیں پاکستان کی بھلائی کو پہلے دیکھنا ہوگا
उसके बाद हमें देखना होगा कि सिर्फ मुल्क को कितना फायदा होता है, लेकिन लोग जी, अपने ठीक जाती ठीक है। फायदे के अच्छा, लिए मैं जो है ना एक वो ब्रेक लेना है, गुजरता हूं। एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँ, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको इनकी तरफ से क्या मैसेज होगा कि पाकिस्तान के इन हालात में वो कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। आशिर साहब, इस वक्त हमें बहुत से लोग देख रहे हैं और पाकिस्तान के हालात का भी हमने जिक्र किया है। अभी शाहिद साहब ने भी बात की कि लोग 1-2 रुपए के लिए बैंकिंग चैनल को अवॉइड कर देते हैं। आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि इन हालात में हमें देखने वाला एक एक पाकिस्तानी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वेरी इम्पोर्टेंटली ये जो हुंडी का सिस्टम है, जो कि पिछले 2-4 साल में ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, ये अभी पिछले 3 महीने में, क्योंकि हमने बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट की, हमने बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करने थे, ट्रस्ट हुई, हमें शाहिद साहब ने बड़ी कसरे नफसी से काम लिया है, 2-3 रुपए का कह के 30 रुपए के डिफरेंस से हमें ऑफर्स थी। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी थी तो हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू ही भेजा है उसको, वेरी नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी हमने खुद लेनी है। ये एहसास हमने करना है कि हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पैसे भेजने हैं, रादर देन सेंडिंग इट थ्रू द हुंडी और एनी हवाला, क्योंकि उससे दो प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होने वाला, दूसरा अभी जो आप लोग सेगमेंट इस ब्रेक से पहले जिस सेगमेंट में बात कर रहे थे कि वो जो क्वेश्चन आंसर के ये पैसे कहाँ से आए, वहां पे वो क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर आप बैंकिंग चैनल से पैसे भेज रहे हैं, कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से पैसे भेज रहा है, तो आपसे यहाँ पे पाकिस्तान में उसका सवाल जवाब नहीं कर रहे कि जी आपने ये कहाँ से कमाया। आज तक जो है वो कोई बैंक हमसे ये सवाल नहीं कर रहा अगर हमने बैंकिंग चैनल से भेजे। हुंडी हवाला प्रॉब्लम ये होता है कि आपके अकाउंट में कोई और बंदा डाल रहा होता है, तो देन जो है वो बैंक आपसे पूछेंगे कि ये पैसे, या एफबीआर या कोई इदारा आपसे पूछेगा कि जी ये पैसे आपके पास जो आए कहाँ से आए। देन यू हैव टू टेक इट इनटू योर पर्सनल रिटर्न्स, कि आपने पर्सनल रिटर्न्स में उसको डिक्लेयर करना होगा कि मेरी ये इनकम थी या मेरी लोन रिटर्न था, व्हाटएवर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको बैंकिंग चैनल से भेजें। साकिब साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी तरफ से क्या पैगाम है जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इस वक्त जो पाकिस्तान में क्राइसिस सिचुएशन है? देखिए, पाकिस्तान पहले भी मसाइल से निकला है, दोबारा इंशाल्लाह निकलेगा। अगर पाकिस्तान को हमारे डॉलर, हम लोग लकी हैं कि हमारे डॉलर, पाउंड, रियालों की पाकिस्तान को जरूरत है। यानी कि फर्ज करें जहाँ पे वहाँ 20 करोड़ या 21 करोड़ लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ बैठे हुए कोई ऐसा उनके पास अलादीन का चिराग नहीं कि डॉलर जनरेट कर सके। तो हमें अगर अल्लाह ताला ने इस वक्त ये मौका दिया हुआ है कि हम यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे जॉब्स कर रहे हैं, चाहे बिजनेसेस कर रहे हैं, और हमें वो फॉरेन करेंसी मिल रही है जो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है, तो हम लोगों को पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाना चाहिए, बजाय इसके कि 2-4 हज़ार डॉलर की मैं जाकर किसी यूरोप में या किसी और मुल्क में गर्म मौसम के लिए दुबई में जाऊं और वहां जाकर मैं हॉलीडेज करूं विद फैमिली। वही मेरे पाउंड्स और जो मेरे पास दौलत है वो मुझे पाकिस्तान जाके स्पेंड करनी चाहिए। और लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहूंगा कि वहां पर हमें सिक्योरिटी मिले, वहां पर हमें अच्छा स्क्रूटनी का निजाम मिले, प्रोजेक्ट में शफाफियत मिले। तो ये जिम्मेदारी साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर भी आयद होगी कि हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को पुश नहीं कर सकते, सही है, अनलेस कि वहां पर उनके लिए वो सहूलियात मौजूद हो। ठीक है, गुलाम हुसैन अवान साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं मुत्फिक हूँ उस बात से कि ऐसे ही होना चाहिए कि गवर्नमेंट जब तक मैकेनिज्म नहीं बनाएगी ना, और ये देखें जो हमारे इतनी लेजिस्लेशन करते हैं अपने मफादात के लिए, मैं कहूँगा पॉलिटिशियन बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर ये मुल्क के मफाद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को कंसल्ट करके जो है वो इस तरह की मैकेनिज्म के इक़दाम करें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। जी शाहिद साहब, आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, पाकिस्तान के ये हालात और उनका किरदार क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ जी, पाकिस्तानी चाहे वो ओवरसीज में पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में पाकिस्तानी है, इंस्टेड कि हम लोग यही होता है कि हम कहते हैं जी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है,
الیکشن چاہیے, گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہے, یہ ہے. آپ دیکھیں اپنی ذات میں ہمیں خود ایز اے انڈیویجول دیکھنا پڑے گا کہ میں کیسے پازیٹیو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ پیسے آپ نے پاکستان بھیجنے ہیں تو بینکنگ چینل سے بھیجیں, اپنے 1, 2 یا 5 روپے کا اس کا نہ سوچیں. ہالیڈیز پہ جانا ہے, جیسے ثاقب بھائی نے کہا ہالیڈیز پہ جانا ہے, تو پاکستان میں اس ٹائم ٹورزم جو ہے آپ کو پتہ ہے ناردرن ایریاز میں تو بہت زیادہ ہے, تو بچوں کو وہاں لے کے جائیں انسٹیڈ کہ آپ یہاں لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے اس میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ایز اے انڈیویجول یہ نہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کب اچھی ہوگی, ایک اسٹیبلٹی آئے گی, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اس جو ہے آ جائے گی. لیکن آپ اپنی ذات میں سب کو محنت کرنی ہوگی. پاکستان کا جہاں پہ بھلا ہے فرسٹ پاکستان فرسٹ, دین اپنا آپ سوچے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے جی, اور پاکستان جو ہے نا وہ ترقی بھی کرے گا. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد حسین صاحب, غلام حسین اوان, سیر قریشی صاحب, ثاقب رفیق صاحب. اب بنیادی بات یہی ہے اس وقت جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ریکویسٹ یہ ہے کہ بینکنگ چینل کے ذریعے جو بھی آپ کی ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان بھیجیں. حالات کٹھن ضرور ہیں, بہت سی جگہوں پہ مایوسی بھی ہے, لیکن امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.